अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ उन मामलात की कि जो जिसका जानना समझना और जिसका फ़हम हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जिसको ज़रा सी भी अपनी आखिरत की फ़िक्र हो। और अल्लाह से इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी उखरी ज़िंदगी के लिए बेहतर फ़ैसले फरमाएं और हमें कामयाबी अता करें, आमीन। दोस्तों, अज़ल से ही इब्लीस की ये कोशिश है और ता क़यामत ये रहेगी कि इंसान को मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से वो डिट्रैक करे। अव्वल तो उनको अच्छे माल करने ही ना दे, और अगर लेट्स सपोज़ अल्लाह की तौफ़ीक से बाज़ इंसान इस तरफ आते हैं अल्लाह के कामों की तरफ, तो वो उनमें ऐसी जो है रूहानी बीमारियां पैदा कर देता है इंसान के दिलों में, और इंसान की रूह में ऐसी बीमारियां इंड्यूस करने की ट्राई करता है कि जिससे उनके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तकब्बुर की, और ये समझने की ट्राई करेंगे कि तकब्बुर ने इब्लीस को, जो कि अज़ाज़ील नामी जिन था, तो तकब्बुर ने उसे कैसे बर्बाद किया और वो इसी टूल के ज़रिए बनी नूह आदम को किस तरह से गुमराह करता है। तो इस ज़िम्मन में पिछले दिनों मैंने एक डाइजेस्ट मेरे हाथ लगा कह लें, और मेरे पास कुछ फ़ारिग वक्त था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें एक स्टोरी थी और वो स्टोरी मुझे काफ़ी उसने मुझे इम्प्रेस किया, और राइटर ने बड़े अपने कमाल अंदाज से जो है ना उसने लिखा और ये समझाने की कोशिश की कि हमें इस जो रूहानी बीमारी है इससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए, और इसको हम ताकि पहले तो ये है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। एक बंदा जब किसी मामले को मसले को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो उससे छुटकारा पाना और उससे डील करना फिर मुमकिन नहीं रहता। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे अफसाने को या जो राइटर ने लिखा है इसको ज़रूर सुनें, और मैं आपके सामने अभी रीड करूँगा क्योंकि खुलासा बताने से वो इस तरह इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको ज़रूर सुनें और अपने फ़ारिग वक्त में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आप अपना फ़ारिग वक्त निकाल के ये ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लिखा है कि बसरा शहर में कंदीलों की रोशनी हाकिम शहर की इस बाग को रात का वो आसमान बना रही थी जिसे रोशनी के लिए 14वीं के चांद की ज़रूरत नहीं रहती। तलहा बिन मुराद के यहाँ दावत आम का एहतमाम था। सारा शहर मौजूद था, क्या अमीर क्या गरीब। अगर कोई मौजूद नहीं था तो यकीनन बदनसीब था। बिन मुराद की दरिया दिली के सब गुन गा रहे थे। बिन मुराद, तलहा बिन मुराद, ओके। बिन मुराद की दरिया दिली के सब गुन गा रहे थे। वो साल में एक बार ऐसी दावत आम का एहतमाम ज़रूर करता था जहाँ सब ख़ास आम इकट्ठे हो जाते थे, और ख़ास आम हो जाते थे, और आम ख़ास हो जाते थे। इसी दावत में वो चारों बाग में खड़े दुनिया जहाँ की बातें निपटा रहे थे। इसमें एक्चुअली 4 स्टोरीज़ हैं छोटी छोटी, तो आप इन चारों मामलात को अपनी लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस करिएगा कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। हाकिम शहर जिसकी इंसाफ पसंदी की बहुत धूम थी, जिसने शहर का इंतज़ाम ऐसे संभाला हुआ था कि दरिया किनारे कुत्ता भी भूख से नहीं मरता था। ये पहला करैक्टर है इसका, हाकिम शहर। कोई घर ऐसा नहीं रहा था जहाँ खुशहाली का राज नहीं था। कोई ऐसा जाहिल नहीं बचा था जिस इल्म के लिए मदरसा मुयस्सर नहीं था। शहर में पानी का ऐसा इंतज़ाम था कि क्या नील के किनारे होगा। उसकी सखावत और समझ बूझ ने उसे लोगों का महबूब बना दिया था कि वो उसे हर चीज़ और हर इंसान से ज़्यादा महबूब रखने लगे थे। मोहम्मद साले नौजवान ताजिर, ये दूसरा करैक्टर है, जो भी कुछ दिन पहले बसरा वापस आया था। वो शहर के लोगों में कुछ इसलिए भी ज़्यादा मकबूल था कि वो अपने साथ ऐसे ऐसे दिलचस्प किस्से कहानियाँ लाया करता था कि दिल मोह लिया करता था। लोग उसकी इसे मजाक के मद्दाह थे। उसकी मासूम सूरत पर प्यार आता था और नेक तबीयत पर रश्क। बिन मुराद उसका बेहतरीन दोस्त था, इसीलिए उसकी वापसी पर दावत का इंतज़ाम कर दिया था। तीसरा करैक्टर है जी के मशहूर मरूफ आलिम। ये इल्म का ऐसा गहरा समंदर थे जिसमें अक्ल शऊर को हैरान कर देने वाले ख़जाने सिपियों में मोतियों की सूरत मुक़य्यद थे। उनके इल्म के स्तून इंसान की नजात पर खड़े थे।
اس برگزیدہ ہستی نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ چوتھے کریکٹر کی بات کرتے ہیں، شہر کے معزز حکیم صاحب۔ ان کی رحم دلی اور شفقت کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر روشنی کی طرح پھیلی ہوئی مسکراہٹ موت کی راہ پر تلی سانسوں کو زندگی کی تھپکی دیتی تھی۔ ان کا حکمت بھرا علم بیماروں کو نئی امید دیتا تھا، وہ بیمار کو کچھ ایسے ٹھیک کر دیتے جیسے کوئی جادوگر ہوں کہ ہاتھ لگایا اور مرض شفا میں بدل گیا۔ یہ تیسرا کریکٹر ہے۔ چوتھا کریکٹر ہے تاجر محمد صالح کامل نے اپنا قصہ ختم کیا اور مشروب کی طلب پر آواز دینے کے لیے گردن کو پیچھے خم دیا تو اسے دور ایک بدحال فقیر کھانا کھاتا ہوا نظر آیا۔ فقیر شاید کہیں بہت دور سے آیا تھا۔ اس کا حلیہ ایسا بدحال ہو چکا تھا کہ دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اس کے شانوں پر کپڑے کا تھیلا لٹکا تھا جسے اس نے کھانا کھاتے ہوئے بھی خود سے الگ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ محمد صالح کو اس کے تھیلے میں دلچسپی ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فقیر کے قریب جائے اور جھانک کر اس تھیلے میں دیکھے۔ وہ تاجر تھا اور تاجروں کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ تم تو فقیر ہو، بھلا تمہارا دنیا کے سامان سے کیا لینا دینا؟ فقیر کے قریب کھڑا آدمی پوچھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مذاقاً فقیر کے شانے سے تھیلا بھی اتار لیا تھا۔ اپنی انگلیاں چاٹ کر فقیر اٹھ کر کھڑا ہوا اور تھیلا آدمی کے ہاتھ سے واپس لینا چاہا۔ دنیا کا سامان نہیں ہے اس میں، فقیر نے کہا۔ دوسرا آدمی کہتا اچھا چلو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ آدمی نے تھیلے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ تم رہنے دو، میں نکال دیتا ہوں، تم نے دیکھ لیا تو شرمندہ ہو جاؤ گے۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر فقیر نے ایک آئینہ نکال لیا۔ فقیر کے پاس آئینے کا کیا کام؟ آدمی ہنس دیا تو فقیر بھی ہنس دیا۔ بس بھائی میرا تو یہی کام ہے، اب دینے والا جانے کہ یہ کام کیوں دیا۔ نرمی سے کہہ کر فقیر نے آئینے کو واپس تھیلے میں رکھنا چاہا تو آگے بڑھ کر محمد صالح نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئینے بیچتے ہو؟ لاؤ دکھاؤ کیا خاص بات ہے اس میں۔ فقیر کہتا ہے بیچتا نہیں ہوں جوان، بس دکھاتا ہوں۔ خاص بس اتنا ہے کہ یہ اصل دکھاتا ہے۔ ایک آئینہ ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے بناؤ سنگار کے لیے استعمال کرتے ہیں، پر یہ کچھ خاص آئینہ تھا۔ یہ اندر کا اصل دکھاتا تھا، آپ کا اپنا۔ فقیر کے انداز میں کچھ ایسی سچائی اور جلال تھا کہ جہاں تک اس کی آواز گئی وہاں تک سناٹا پھیل گیا۔ سب اس کی طرف بہت فرمانداری سے متوجہ ہوئے۔ سیدھی طرح سے کہو کہ شکل دکھاتا ہے، کسی نے اس کے قریب آ کر اسے چھڑتے ہوئے کہا۔ شکل نہیں محترم، اصل، انسان کا اصل۔ عالم، حاکم، حکیم پوری طرح سے فقیر کی سمت متوجہ ہوئے۔ محمد صالح کی طرح وہ بھی چل کر اسی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے یہ پاگل ہے، دیکھو کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اصل سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح۔ وہی جو انسان کا اصل ہوتا ہے، وہ سونا ہو یا چاندی، سیاہ ہو یا خاک۔ سننے والوں کو دلچسپی تو ہوئی لیکن وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جو دیکھا سنا نہ ہو اس پر یقین آتا بھی نہیں۔ چھوڑے بیچارہ پاگل لگتا ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے کسی نے کہہ دیا۔ پاگل تو وہ ہے جو اپنے اصل سے نظریں چراتا ہے، جو جانتے بوجھتے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ فقیر نے ہنس کر کہا، لیکن اس کی ہنسی نے سب کو سہما دیا۔ اس کے ایک سوالیہ نظر نے انہیں جلاس دیا، اس کے لفظوں کی تیزی انہیں کاٹ گئی۔ کیوں، کیا اس شہر میں کوئی ایسا جرأت مند نہیں ہے جو اس آئینے میں اپنا کھرا کھوٹا دیکھنا چاہے؟ کوئی ایسا سچا جو اپنا جھوٹ سننا چاہے؟ کوئی ایسا مومن جو کافر کو روبرو پائے؟ کیا یہاں کوئی ایسا محب رب نہیں جو مجازی اور حقیقی میں فرق دیکھنا چاہے؟ آپ میں سے کوئی اس آئینے میں دیکھنا نہیں چاہے گا کیا؟ یہ فقیر کے سوالات تھے۔ سب کو چپ لگ گئی۔ فقیر زیر لب ہنس دیا۔ اس کی ہنسی حاکم شہر کو بہت بھلی لگی، عالم، حکیم، نوجوان، تاجر کو بھی۔ میں دیکھنا چاہوں گا، حاکم شہر نے بلند آواز سے کہا۔ وہ ایسا جرأت مند تھا، اس لیے سارا شہر اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ عالم نے کہا میں بھی۔ وہ ایسے شفاف دل تھے کہ آئینہ ان پر فخر کرتا۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ حکیم کے چہرے پر روشنی کی چمک پہلے زیادہ بڑھ گئی۔ نوجوان تاجر نے تینوں طرف دیکھا اور پھر فقیر کو۔ اور میں بھی۔ آئینہ کیا بولتا؟ سارا شہر بولنے کے لیے تیار تھا کہ وہ چاروں کیسے عظیم اور نیک فطرت انسان ہیں۔ ان کے کردار، اعمال، افکار باوضو نمازی کی طرح پاک تھے۔ ان کا ظاہر و باطن آئینے کی طرح شفاف تھا۔ چاروں ایک جگہ ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے حاکم شہر نے اپنے سامنے آئینے کو رکھا اور پھر اس کا رخ ہجوم کی طرف موڑ دیا۔ اب آئینہ بولنا شروع کرتا، جناب۔ میں اس شہر کا حاکم طلحہ بن مراد ہوں۔ میں غریب لوہار کا بیٹا ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، میں اس میں طاقت بھی تھا۔ میرے استاد میری سمجھ بوجھ کے قائل تھے، لوگ میری علمی قابلیت کے مداح تھے۔ اپنی محنت اور لگن سے میں چھوٹے سرکاری عہدوں سے ترقی کرتا ہوا شہر کا حکمران بن گیا۔ میں نے شہر کے حالات بدلنا شروع کر دیے۔ مجھے غربت اور مصیبتوں سے نفرت تھی، اسی لیے سب سے پہلے میں نے شہر کی غربت مٹائی۔ لوگوں کو آسانی کے لیے کنویں کھدوانے شروع کر دیے، مسافروں کے لیے مسافر خانے، کسانوں کے لیے زرعی سامان آلات، تاجروں کے لیے سرکاری کارواں کی سرپرستی شروع کر دی۔ کھانے پینے، عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں۔ شہر میں مدرسوں مسجدوں کی تعداد شہریوں کی تعداد سے کچھ ہی کم ہوگی۔
کوئی صاحب علم ایسا نہیں تھا جسے کتابیں اور کتب خانے میسر نہ ہوں. میں نے دنیا بھر کی نایاب کتابوں سے کتب خانے بھر دیے. علاج معالجے کی ایسی صورتحال تھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام اس نے کیے. تھوڑا شارٹ کروں گا. ایک دن میں شہر کے دورے پر نکلا تو کئی لوگوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر چومنے شروع کر دیے. وہ میرے آگے جھکے جاتے تھے. اس منظر نے مجھے دیوانہ کر دیا. لوگوں کی تعریف و توصیف سے بھرے جملے میرے کانوں میں گونجتے رہتے. میں رات بھر سو نہیں سکا. مجھے ایسا لگا جیسے میں شہر کا حاکم نہیں، ان سب کا حاکم ہوں. یہیں سے ناظرین بیماری شروع ہوتی ہے. ان کے چہروں میں جو خوشی تھی وہ میرے ہی دم قدم سے تھی. بھلا میں نہ ہوتا تو اتنے خوشحال ہوتے؟ نہیں، وہ تو غربت زدہ اور پریشانی کو مارے ہوتے جاہل اور بیمار صورت. میں اگلے دن پھر دورے پہ نکلا. شہری دیوانے ہوئے جاتے تھے. وہ میرے نام کے نعرے لگا رہے تھے. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے اپنے سر کا تاج بنا لیں، میرے لیے اتنی اپنی گردنیں کٹوا دیں وغیرہ وغیرہ. میں نے اس شہر کے لیے خود کو ہلکان کیا ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں خود کو خوشی سے معمور کروں اور جان لوں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت اور مقام کیا ہے. ایک دن سرے راہ مجھے ایک بزرگ ملے. وہ کچھ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا فرعون ہوں جو لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنا نفس. مجھے اس بزرگ کی بات پر غصہ آیا. کیا میرے آیا کہ حق میں کام نہیں کر رہا؟ ان کی حقارت بھری نظروں کو نظر انداز کرنا مشکل نہیں تھا. کیسا کام؟ تم نے تو اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہو. جو کام اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کیا جائے وہ نفس کی اطاعت ہوتا ہے. جو عمل، جو عزت، جو مرتبہ تمہیں خدا بنا دے وہ تو لعنت ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں سے لعنت کا توق بنا کر تم نے اپنے نفس کے گلے میں لٹکا دیا. اور کیسے خوش باش ہو. بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، جاہلوں کو علم مل رہا ہے، گھروں میں رزق کی زیادتی ہے، ظلم کا بازار ٹھنڈا ہے، چور چکے میرے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں کہ شہر کا امن تباہ کر سکیں. نیت کا کھوٹ سمندر سیاہ کر دیتا ہے. سنا نہیں تم نے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے؟ تمہارے کھرے عمل تمہارے نیت کے کھوٹ میں بہہ گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت اور شہرت کی محبت کو دو بھیڑیے قرار دیا. تم یہ سب لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں، اپنی تعریف و توصیف کے لیے کر رہے. شیطان تم پر نقب لگا چکا ہے. وہ تمہیں اچھی طرح سے بہلا چکا ہے. تمہارا نفس شیطان کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا ہے. شہر اور شہریوں کی فلاح کے چانسے میں وہ تمہیں اندھا کر چکا ہے. تم شہر کے حکمران نہیں رہے. تم نے خود کو انسانوں کا حکمران سمجھ لیا ہے. توبہ کرو. یہ سب اس بزرگ نے کہا. اور شاید یہ بزرگ ایسے بزرگ جو ہوتے ہیں، یہ حق میں شہر سے نہیں کہہ رہا، یہ ہر اس بندے سے کہہ رہا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ اقتدار ہے، جس کے پاس کچھ نہ کچھ کنٹرول ہے، جس کے پاس کوئی نہ کوئی منصب ہے. حق میں شہر کہتا ہے کیسی توبہ جب کچھ کیا ہی نہیں. یہی تو اصل گناہ ہے. جو خود کو معصوم سمجھتا ہے وہی اصل گناہ گار ہے. جو خود کو نیک سمجھتا ہے وہی تو بدبخت ہے. تو جانتا ہی نہیں کہ فرعون کیوں غرق ہوا. دوستو اسی طرح سے بات آگے جاتی ہے. تو آگے چل کے یہ حاکم شہر کہتا ہے کہ مجھے دوسرے شہر کے حاکم نے اپنے شہر کے دورے کی دعوت دی تھی. اس شہر میں پہلے ہی میرے نام اور کام کی شہرت پہنچ چکی تھی. جس وقت میں شہر میں داخل ہوا اس وقت سارا شہر میرے نام کی پکار سے گونج اٹھا. مجھے دیکھنے کے لیے لوگ دیوانہ وار میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے. خلق خدا مجھے دیکھنے کے لیے مری جاتی تھی. شہر کے حاکم دیندار انسان تھے. انہوں نے بہت عاجزی سے میرا استقبال کیا. وہ وہاں میری آمد پر بہت خوش تھے. لیکن میں شہر کے انتظامات اور صورتحال سے خوش نہیں تھا، جس کا اظہار میں نے شہریوں کے سامنے کرنا شروع کر دیا. شہری اسی انتظار میں تھے کہ کوئی مجھ جیسا عقلمند آئے اور ان کے شہر کے حالات بھی بدل کر رکھ دے. انہیں تحریک چاہیے تھی جو میں نے انہیں دے دی، اور وہ اپنے بوڑھے حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے کھلا نفرت کا اظہار کرنے لگے. شہریوں کی نفرت دیکھ کر حاکم شہر خاموشی سے اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے اور ان کی جگہ مجھ جیسا جرأت مند جوان حاکم بن کر آ گیا. وہ مجھے اپنا مرشد مانتا تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا. میرے مشوروں پر اس نے شہر کے حالات بدلنا شروع کر دی. اپنے ساتھ ساتھ تم اسے بھی جنت میں گھسیٹ رہے ہو. بزرگوار پھر مجھ سے ملنے آئے. اگر زمین کو جنت بنانا گناہ ہے تو ہاں میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور خوشی سے کر رہا ہوں. تم زمین والوں کے لیے جنت نہیں اپنے لیے جہنم بنا رہے ہو، بزرگ نے کہا. مجھے بزرگ کی بات پر ہنسی آئی. میرے عمل میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں تھا. میں پوری ایمانداری سے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہا تھا. میرا مقصد نیک تھا. میرا عمل بے داغ تھا. میری نیت سونا تھی. میری محنت، میری عقل با مقصد تھی. میں تو ایک مثالی حاکم تھا جس نے شہر کو ترقی کے عروج پر پہنچا دیا تھا. تو آگے چل کر اس طرح ہی بات ہوتی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ پہلا سبق جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازشیں کرتا ہوا پایا.
یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور یہ بھی کہ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ سارے شہر کو سکتہ ہو چکا تھا، آئینہ بے رنگ ہو چکا تھا، وہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حاکم طلحہ بن مراد نے آئینے کو فقیر کی طرف اچھال دیا۔ اچھا جادو ہے، کیسے کیسے جھوٹ بول گیا۔ یہ کہہ کر اس نے شہر کے لوگوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں کے رنگ کو بدلا ہوا پایا۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لعنت ہو تم پر، ایک نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ فقیر نے آئینے کو عالم کی طرف بڑھا دیا۔ عالم کی گہری نظر نے فقیر کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، پھر اس نے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ یہ وہی سب لوگ تھے جن کی زندگیاں اس کی تبلیغ نے بدل دی تھیں، ورنہ وہ سب تو بھولے بھٹکے جھوٹے مکار بد ہدایتیں لوگ تھے۔ وہ نہ ہوتا تو وہ سب کیسے جان پاتے کہ اللہ کو کون کون سا عمل ناپسند ہے۔ اللہ کو انصاف پسند، رحم دل اور معصوم دل پسند ہے۔ اللہ کو معصومیت پسند ہے، ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی ہوئی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت، اپنا کمال، اپنا ظرف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، کوئی چھوٹی اچھی بری پکی سچی بس وہ معافی مانگے۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کا وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ کو بندگی پسند ہے، اس کی محبت سے بندھی ہوئی، اس کی خوف سے سہمی ہوئی نہیں۔ اللہ محبت ہے اور محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ فقیر نے عالم کی گہری نظر کا جواب سوال سے پہلے دے دیا تھا۔ وہ لوگوں کی طرف رخ کر کے کہہ رہا تھا۔ عالم نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا اور آئینے کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ اب آئینہ دوبارہ بولنا شروع کرتا ہے۔ میں اس شہر، اس ملک، اس دنیا کا معتبر عمل عالم فاضل انسان ہوں۔ میں انصار بن جنید ہوں جس نے علم کی تلاش میں 30 سال دنیا کی خاک چھانی ہے، عقل و شعور کے سمندر پیے، پہاڑ سر کیے، ویرانے پار کیے، آگ میں جلا، پیاس سے مرا، بھوک سے تڑپا، لیکن علم کی تلاش کو مؤخر نہیں کیا۔ میں علم کا ایسا سرچشمہ بنا چکا ہوں کہ ساری دنیا اس سے اپنی پیاس بچاتی ہے، لیکن میں ان کے ختم ہونے میں نہیں آتا۔ میری لکھی 14 کتابیں دنیا بھر کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، عالم فاضل بنتے ہیں۔ میں شہر شہر کوچے کوچے جا کر لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سے جان لیں اور سن لیں کہ اللہ پاک ان سے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں۔ ایک غیر معروف عالم مجھے سرے راہ رو کر کہنے لگے۔ میں نے کب کہا کہ وہ رحمان نہیں ہے؟ میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ عالم میری شہرہ سے حاسد ہے۔ پھر تم اللہ کو بس قہار ثابت کرنے پر کیوں بضد ہو؟ کیا وہ قہار نہیں ہے؟ قہار آپ کی صفت ہے۔ الرحمن، الرحیم، الکریم، یہ بھی رب تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں شہر کے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کو اللہ کے رحم کے قصے سناؤں تاکہ وہ پہلے سے زیادہ گناہ کریں کہ اللہ تو معاف کر دے گا۔ چلو پہلے قتل کرتے ہیں، سود خوری سے پیٹ بھر لیتے ہیں، پھر معافی مانگ لیں گے۔ یہ فیصلہ تمہیں نہیں کرنا کہ وہ کیا کریں گے۔ تم بس اللہ کی ہر صفت کو بیان کرو اور یاد رکھو اللہ کا رحم اور محبت افضل ہے۔ تمہیں کچھ چھپا کر نہیں رکھنا۔ تم مخلوق خدا کو صرف عذابوں اور سزاؤں سے نہیں ڈرا سکتے، تمہیں اللہ کے رحم، توبہ، معافی کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ ان بدبختوں کا اللہ کی محبت سے کیا لینا دینا؟ بندگی کا ہر سبق محب رب سے شروع ہوتا ہے۔ تم بندوں میں اللہ کی محبت جگائے بغیر انہیں بندگی نہیں سکھا سکتے۔ دنیا میں گناہوں کا بازار گرم ہے محترم، میرے کام میں مداخلت نہ کریں۔ شہر میں چوروں، قاتلوں، لٹیروں، بے ایمانوں اور سود خوروں کی تعداد ہی کتنی ہے؟ 200، 300؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 ہوں یا 200؟ فرق پڑتا ہے، کیونکہ 200-300 برے لوگوں کے لیے تم نے باقی کی مخلوق کو اللہ سے ڈرا دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا، قہر نازل کرنے والا رب ہے۔ تم نے مخلوق سے اللہ کا رحم چھپا کر بڑا گناہ کیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، تو کیا وہ ہر گناہ پر سوال نہیں کرے گا؟ میں نے اطمینان سے پوچھا۔ وہ ہر گناہ پر سوال کرے گا، لیکن وہ ہر گناہ کو معاف بھی تو کرتا ہے۔ تم نے لوگوں کو توبہ کا نہیں بتایا، یہی کیوں بتایا کہ وہ جہنم کی آگ میں جھونک دی جائیں گے۔ وہ ان کے لیے جہنم کے 7 درجے دہکارا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے درمیان تھوڑا ڈائیلاگ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت سے ہی تو دل بدلتے ہیں۔ چور بھی، قاتل بھی، زانی بھی، جاہل بھی کبھی لوگوں کو خوف سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ خوف سے جسم بدلتے ہیں، سہم کر سکڑ جاتے ہیں، اپنی جگہ اور حیثیت بدل لیتے ہیں، دل نہیں بدلتے۔ ویورز یہی پوائنٹ ہے، دل نہیں بدلتے۔ اگر میں تمہاری گردن پر تلوار رکھ دوں تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مان لو گے؟
اچھا چلو خوف سے بھی مان بھی لوگے تو کیا دل سے مجھے اپنا خدا تسلیم کرو گے؟ محبت کرو گے مجھ سے؟ اگر خوف سے سب کچھ ہونا منظور ہوتا تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ پھر اللہ جنگجو بھیجتا جو تلوار کے زور پر جاہو جلا روب اور طاقت سے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہتے۔ پھر نبی بادشاہ اور شہنشاہ ہوتے جن کے نام سے ہی رعایا کا دم نکلتا۔ پھر وہ ریوڑ چلانے والے، مزدوری کرنے والے، ترخان لوہار یا تاجر نہ ہوتے۔ پھر نبیوں کے پاس ہتھیار ہوتے، فوج ہوتی، دولت کے انبار ہوتے، خونخوار درندے، بڑے بڑے قید خانے ہوتے، ایمان نہ لانے والے درندوں کے آگے ڈال دیے جاتے، قید خانوں میں قید کر لیے جاتے، جنگیں ہوتی، لوگ زیر کر لیے جاتے، ہر طرف خون ریزی، خوف، طاقت کا بازار گرم رہتا، پھر ایک جہنم زمین پر بھی بنا دی جاتی۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عام لوگوں جیسا کیوں بنایا؟ تاکہ لوگ ان سے خوفزدہ نہ ہوں، ان کی عزت کریں، لیکن ان کے روب سے خائف نہ ہوں، وہ ان کی باتوں کو عقل پر لیں، سمجھ بوجھ سے جانیں، نہ کہ ان کے جاؤ جلا سے سہم کر ایمان لائیں۔ اللہ کو ایسے ایمان والے نہیں چاہیے، ورنہ اسلام تلوار کے زور پر قائم کیا جاتا ہے۔ تو تم شہر شہر، گاؤں گاؤں، دیس دیس جاتے ہو اور بندوں کو جہنم کے عذاب سے لرزا کر رکھ دیتے ہو۔ تم نے کبھی انہیں یہ نہیں بتایا کہ لوگوں نے گناہ کرنے چھوڑ دیے ہیں، میں نے اس بات کو ختم کرنا چاہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان سے ایسی بیکار کی تکرار میں الجھا رہتا۔ آگے وہ کہتا ہے بزرگ کہ شاید لوگوں نے اللہ سے محبت کرنی بھی چھوڑ دی ہے، بچے اللہ کے خوف سے جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں۔ اب کوئی بچہ اللہ سے باتیں بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کے نام سے ہی سہم جاتا ہے۔ کوئی عورت اللہ سے چپ کے اپنے دل کا حال نہیں کہتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اللہ کو بس نمازوں سے مطلب ہے، اس کی دل کی باتوں سے نہیں۔ کوئی مزدور سوکھی روٹی کھاتے ہوئے اللہ سے میٹھی روٹی کی فرمائش نہیں کرتا کیونکہ اسے یقین ہے کہ میٹھی روٹی کی فرمائش اس کی لالچ ہے اور لالچی انسان جہنم میں جائے گا۔ تم نے انہیں بس اتنا ڈرا دیا ہے کہ اللہ کے نام پر انہیں بس عذاب ہی عذاب دکھائی دیتا ہے، اس کا رحم، اس کی محبت نہیں۔ تو آگے چل کر کہتا ہے کہ میرے لیے یہ باتیں بے معنی تھیں، میں تو بس یہ جانتا تھا کہ خون کا بدلہ خون ہے، قاتل کا سر قلم ہو جائے گا، چور کا ہاتھ کٹے گا، بے ایمان کو قید ہوگی، جھوٹے کی زبان جلے گی، ظالم سود خور کی پکڑ ہوگی۔ ایک دن مجھے قید خانے میں بلایا گیا، موت کی سزا کا ایک قیدی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا اس وقت اس کی سسکیوں سے قید خانے کی دیواریں لرز رہی تھیں، اس کے رونے نے دوسرے قیدیوں پر بھی دقت طاری کر دی تھی۔ روشنی کے ذرے تک آبدیدہ تھے، ہوا کی سانسیں اس کی آنسوؤں سے نم تھیں۔ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے لجاجت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے پوچھا، قیدی نے عالم سے پوچھا۔ آگے عالم کہتا تم نے ایک زندہ انسان کا قتل کیا ہے، وہ تمہیں کیوں معاف کرے گا؟ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، کل میرا سر قلم ہونے جا رہا ہے، پھر کہ اللہ مجھ سے کلام کرے گا؟ وہ تم سے کیوں کلام کرے گا؟ تم نے یہاں دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت لی تو تمہیں اوپر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ میں سزا اور جزا کا نہیں پوچھ رہا، میں اللہ کا پوچھ رہا ہوں۔ کیا وہ میری طرف رخ کرے گا؟ کیا وہ مجھے دیکھے گا؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، کیا وہ میرا بنے گا؟ کیا وہ مجھے اپنا لے گا؟ اسے کسی پل چین نہیں تھا، میں نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک قاتل ہو، اللہ کی محبت کی ایسی فکر تھی تو تم قتل نہ کرتے، اب گڑ گڑانے سے کیا فائدہ؟ وہ وہیں کا وہیں چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں صدمے سے سکڑ گئیں۔ اس نے سوچا کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے میں نے خود کو کوتوال کے حوالے کر دیا، اپنے جرم کا اقرار کیا، میں نے توبہ کی، میں نے اللہ سے ہر طرح کی معافی مانگی۔ کیا اب بھی اللہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ کیوں؟ کس لیے؟ میرا اس کے سوا ہے ہی کون؟ اب بھی وہ مجھے نہیں اپنائے گا تو کون مجھے اپنائے گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ بٹ عالم تھا کہ اسے اپنے علم کے گھمنڈ میں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو کہ شاید وہ قیدی دیکھ رہا تھا۔ اپنے انجام کے لیے تیار رہنا، اللہ ایسا رحمان ہوگا اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ اب قیدی کہتا ہے دنیا میں مجھے اس کا اندازہ ہوتا تو میں بھوک کے خوف سے چوری نہ کرتا، چوری جیسے گناہ پر بھی وہ مجھ سے معاف کر دے گا تو میں چوری کے ظاہر ہو جانے کے خوف سے قتل نہ کرتا، میرے قاتل بن جانے پر بھی وہ میری دعائیں سنے گا، میری توبہ قبول کرے گا تو میں ایک سے ایک سانس دعا کرتا، ایک ایک لمحہ توبہ کرتا، جتنا میں کر سکا اتنے پر بھی اس نے مجھ پر ایسا رحم کیا کہ میں نے اسے پا لیا۔ لیکن تم اسے کیسے پاؤ گے؟ اصل بدبخت تو تم ہو، یہ قیدی نے عالم سے کہا۔ تو یہ اس کو بعد میں خواب میں وہ قیدی آیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ عالم کہتا ہے میں نے اس خواب کو اپنے ذہن کا فطور سمجھا، میں اپنی تبلیغ میں مصروف رہا اور بیرون شہر طوائفوں کے پاس گیا، انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، میں رونے پیٹنے تو
وہ رونے پیٹنے تو لگیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی توبہ نہیں کی۔ شہر واپسی پر سرائے میں مجھے ایک دوسری طوائف ملی۔ وہ سیاہ چادر میں چھپی ہوئی تھی اور اپنے شہر سے بھاگ آئی تھی۔ میں نے اللہ کے لیے یہ پیشہ چھوڑ دیا، میری رہنمائی کریں، طوائف نے کہا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تم نے توبہ کی؟ ہاں میں نے توبہ کی۔ اب میرا رب مجھے ایسا اپنا لے گا جیسے پھول خوشبو کو۔ توبہ توبہ نا انجار، کہاں ہمارا رب؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تو ایک طوائف ہے، سمندر کے پانی سے بھی نہا لے گی تو بھی اس لائق نہیں ہوگی کہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑی ہونے کی جرت کر سکے۔ کیا یہی کام ہوگا کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر کے تجھے جہنم سے بچا لے گا؟ پر مجھے تو جہنم سے خوف نہیں آتا۔ پلا جو آگ میں پلا بڑا ہو اسے آگ کیا ڈرائے گی؟ یہ طوائف نے کہا۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے اس سے کراہیت آئی کہ ایک گناہ آلود جسم، ایک ناپاک زبان کیسے بار بار میرے رب کا نام لیتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ اب میرا رب اسے پناہ لے گا جیسے وہ کوئی معصوم دل پاکیزہ روح ہی تو ہو، جیسے توبہ کرتے ہی اس کی حیثیت بدل گئی اور اس کے درجات بلند ہو گئے ہوں۔ کیا خدا بھی مجھے ایسے ہی دیکھتا ہوگا؟ میری تحقیر بھری نظروں نے اسے افسردہ کر دیا۔ ہاں بدبخت ہاں۔ وہ روتی ہوئی سرائے سے بھاگ گئی۔ اس کی سیاہ چادر خاک آلود ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے شدت غم سے وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہی ہے۔ آئینہ دھواں دھواں ہو گیا۔ طوائف کی سسکیاں ان کے دل ڈسنے لگیں، ان کے کان اس کی توبہ سے دیکھنے لگیں، ان کی روحیں اس کی اللہ 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 کی پکار سے لرزنے لگیں۔ اللہ کے رحم اور اللہ کی محبت نے ان کے دلوں پر اپنا پہلا اثر چھوڑا اور وہ اس حقیقت کے گواہ ہوئے کہ جو زبان، دل، قلم، کتاب، انسان اللہ کے رحم کو چھپائے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جو اللہ کی محبت سے پہلے کوئی دوسرا راستہ دکھائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ جو ہدایت سے پہلے لعنت کا، علم سے پہلے جاہلیت کا، جزا سے پہلے سزا کا، رحم سے پہلے قہر کا، محبت سے پہلے بیزاری کا بتائے گا، اللہ اس سے بیزار ہوگا۔ دوسرا سبق اس میں رائٹر لکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے، مفہوم ہے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ سب کی نظریں بار بار نوجوان تاجر کی طرف اٹھتی جاتی تھیں۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، بار بار اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کچھ ایسی دل دہلانے والی تھی کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ اس کی دال ضرور پوری ہی کالی ہے۔ آئینہ شہر کے حکیم کے سامنے آیا۔ حکیم چاہتا بھی تو اب انکار نہیں کر سکتا تھا۔ شہر کے لوگوں کی آنکھیں پوری طرح سے اپنا رنگ بدل چکی تھیں۔ اب وہ پیچھے ہٹتا تو لوگ اسے اس سے کہیں زیادہ گناہ گار مانتے جتنے وہ ہوتا۔ حکیم نے سوچا پھر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ نہ میں خدا بنا رہا اور نہ میں نے لوگوں کو رب کے قہر سے ڈرایا۔ میں نے تو ان لوگوں کو ان کی بیماریوں میں راحت دی، ان کی تکلیفیں کم کیں، انہیں شفا دی۔ حکیم صاحب نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر اس کا رخ سب کی طرف گھما دیا۔ میں حکیم عقیل بن شیراز ہوں۔ اس شہر کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو مجھے نہیں جانتا ہوگا۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا مسافر، کیا پردیسی، میرے ہاتھ سے جس نے شفا نہیں پائی ہوگی۔ میں نے کچھ ایسی جڑی بوٹیاں دریافت کی ہیں کہ مجھ سے پہلے شاید ہی کوئی ان جڑی بوٹیوں اور ان کے خواص سے واقف رہا ہو۔ میں نے ان سے حکمت کا عرق نچوڑ لیا ہے۔ دور دیس میں ایک وبا پھوٹ نکلی تھی، لوگوں کی آنکھیں پھول جاتی تھیں اور ان سے خون رسنے لگتا تھا، اور آخر کار وہ آنکھیں بینائی کے قابل نہیں رہتی تھیں۔ میری بنائی ہوئی دوا وہاں معجزے کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ انعام کے طور پر مجھے لوگوں نے کیا کچھ نہیں دیا، کن کن اعزازات سے نہیں نوازا۔ میں نے حکمت کا کوئی ایسا در نہیں چھوڑا جس کی دہلیز کو پار نہ کیا ہو۔ میں یہ، میں وہ، میں ایک بیمار کے علاج کے لیے میں شہر سے باہر گیا۔ واپسی پر رات ہوگی۔ ایک غریب کی چونپڑی میں رات گزارنی پڑی۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا، ایک کان سے بہرا، ایک ہاتھ ایک پیر سے مفلوج بھی تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی بیماری پیدائشی ہے یا وہ کسی وبا کا شکار ہوا ہے، میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پرے کر دیا۔ میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں، فکر نہ کرو۔ میں اس کا ہاتھ جھٹکنا برا تو لگا لیکن میں ضبط کر گیا۔ تم؟ اس نے دانت پیسے۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، رات گزارو اور صبح ہوتے ہی نکل جانا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں… اس کی نخوت نے میرے خون کو جوار بھاٹا بنا دیا تھا۔ جس میں
ہو وہ خود کو ٹھیک نہیں کر، جس میں میں ہو وہ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، مجھے کیا کرے گا؟ اس مفلوج آدمی نے کہا۔ کیسی میں بیماروں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں دوا بناتا ہوں، میں جڑی بوٹیاں کھوج نکالتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، تو میں یہ سب کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا بیماروں کے علاج کے لیے زمین پر نہیں آتا۔ وہ آئے گا کیوں جب وہ یہیں موجود ہے؟ آتا تو وہ ہے جو جاتا ہے، جو ہمیشہ موجود ہے وہ غیر موجود کیسے ہوگا؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا، وہ خود تو آ کر علاج نہیں کرتا نا میرے بھائی، وہی علاج کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ ہی نے کہا ہے کہ دعا اور دوا کرو، دوا بنی تو حکمت بنی اور مجھ جیسا ناچیز حکیم بنا۔ آگے وہ بندہ کہتا ہے جھونپڑی کا مالک، دوا بنی، حکمت اور حکیم بھی بنے، لیکن تکبر کیسے بنا؟ مجھے اس ایک آنکھ کے اندھے سے بہت بیزاری ہوئی۔ ہاں میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی سب کو شفا دینے والا ہے، ہم سب تو بس ذریعہ ہیں۔ تم خود کو ذریعہ نہیں سمجھتے، کل سمجھتے ہو۔ اگر تم ایسے ہی کامل ہو تو بتاؤ تکبر کا کیا علاج ہے؟ میں تمسخر سے ہنس دیا۔ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن پاگل پن کا علاج ہے، شہر پہنچتے تمہیں دوا بھجوا دوں گا۔ میں اس پاگل کو دوا تو نہیں بھجوائی، لیکن اپنی وہ دوائیاں جن کی شہرت چار عالم میں تھیں بنانے میں مصروف رہا۔ میں ہوں کہ جنگل جنگل گھومتا ہوں اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہوں، لوگ میری تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں، شاعر میرے شان میں قصیدے لکھتے ہیں، وزیر مشیر بادشاہ مجھے انعام و اکرام دیتے ہیں، میرے کئی باعزت نام تھے۔ بے شک اللہ ہی ہے، میری زبان سے جو انکسار کے اظہار کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے قرآن کی آیات یاد کر لی تھیں، علاج کے دوران میں دکھاوے کے لیے ان کا ورد بھی کرتا جاتا تھا تاکہ لوگوں پر میری بزرگی کا روب پڑے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے میری بزرگی سے متاثر ہونا شروع کر دیا ہے، تو میں نے اپنا لباس بدل لیا، میں ایک درویش برگزیدہ بندہ بن گیا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خاص شفا دی ہے، جو جس بیمار کو ہاتھ لگاتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو تم صرف متکبر تھے، اب منافق بھی ہو۔ یاد رکھنا اللہ نے جن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے ان میں سے ایک منافق بھی ہے۔ کیسی منافقت؟ تم زبان سے عجز و انکسار ظاہر کرتے ہو، اصل میں تم متکبر ہو۔ تمہارے غرور کے ہزاروں فرشتے گواہ بن چکے ہوں گے، کئی درویش صوفی بزرگ اور مجذوب تمہارے غرور کی حدت سے پناہ مانگتے ہوں گے۔ رائی کے دانے کے برابر جس میں غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تم نے تو اپنی ذات میں غرور کے پہاڑ اکٹھے کر لیے ہیں، حکیم ہو یہ نہیں جانتے کہ اس کا علاج کیا ہے، توبہ ہے اس کا علاج، اللہ کی پناہ مانگو۔ وہ آدمی کہتا ہے۔ تو یہ ساری سٹوری چلتی ہے حکیم صاحب کی۔ تو آگے کہتا ہے کہ حکیم ہنس دیا۔ حکیم آگے جا کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے جہنمی ثابت کر دیا، ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے؟ اللہ کا کمزور سا بندہ ہوں، بھلا میری اوقات ہی کیا ہے؟ ہاں یہی عاجزی، یہی انکسار، یہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ اس نے تمہارے غرور پر پردے ڈال دیے کہ اندر تو وہ بندہ حکیم جو ہے اتنا مغرور تھا، لیکن زبان سے، اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے جیسچر سے عاجزی انکساری ظاہر کرتا تھا، لیکن وہ آئینہ تھا کہ جو اصل دکھاتا تھا۔ شیطان تمہیں ایسے ہی مطمئن کرتا ہے، وہ کہتا ہے استغفار کہہ لو، تم زبانی کلامی استغفار کر لیتے ہو، تکبر کی اصل جڑ کو روح میں پھلنے پھولنے دیتے ہو، ہفتے میں 2 دن تم غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہو، 1 دن مفت علاج کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، یتیموں مسکینوں کی مدد امداد کرتے ہو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو۔ شیطان تمہیں تپکتا رہتا ہے کہ اگر تم تھوڑا بہت تکبر کر بھی رہے ہو تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تمہاری پہاڑ جتنی نیکیاں، سمندر، رحم دلی تمہیں جنت تک لے جائیں گے، لیکن تم جانتے ہی نہیں کہ ان بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ تمہارے غرور کی دلدل نگل لے گی۔ خود کو برتر سمجھتے ہو، تمہارے تکبر کی کنکریاں تمہاری نیکیوں کے سمندروں کو پی جائیں گی، خاک کر دیں گی، پھر کیا ہاتھ آئے گا؟ آگے میں نے کہا کہ حکیم کہتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کی بھی ایسے ہی فکر کرتے ہیں جیسے میری اعمال کی فکر میں پریشان ہیں۔ انہوں نے افسوس سے مجھے دیکھا۔ افسوس تیرے تکبر کی جڑ تیری روح میں پختہ ہو چکی ہے، اب تجھے ہدایت کی باتیں مذاق لگتی ہیں، تو اتنا گمراہ ہو چکا کہ سب نیک وکار
اللہ سے ڈرنے والے، صادق اور امین، مومن اور اہل دین تیرے انجام پر افسوس کرنے لگے ہیں۔ آئینہ سیاہ ہو چکا تھا، سننے والوں کی سماعتیں دہک اٹھی تھیں، تکبر کی حدت نے انہیں جلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کی سیاہی اور قندیلوں کی روشنی آپس میں مدغم ہوئی سب کے دلوں پر الہام کرتی تھیں۔ تیسرا سبق رائٹر نے لکھا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ مفہوم ہے کہ کبریائی میری ردا ہے اور عظمت صرف میرا حق ہے۔ جو کوئی اس بس میں میرے ساتھ مقابلہ کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جہنم متکبروں کا ٹھکانہ ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، سب کی نظریں نوجوان تاجر کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی بے چینی سب کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ سامنے ہی اس کا باپ کھڑا تھا اور اس کے بالکل ساتھ اس کا ہونے والا سسر۔ اب تک اس کی نظریں بار بار آسمان کی طرف ہی اٹھی جاتی تھیں۔ وہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر رو دینے کو دل چاہتا تھا۔ وہ ایسا بہادر و زندہ دل تھا کہ آئینہ اس سے چھین کر توڑ دینے کو دل چاہتا تھا۔ بھلا اس جیسا معصوم صورت، بھلا اس جیسا نوجوان، وہ ایسا کیا کر بیٹھا ہے کہ ایسے کانپ رہا ہے کہ اس کی دودھیا پیشانی پر ہولناک لکیریں کھینچنے لگیں، اس کی چاند روشن آنکھوں میں سیاہی اترنے لگی۔ میں اس شہر کا تاجر محمد صالح کامل ہوں۔ اس نے آئینہ پکڑ کر اپنے سامنے کر کے ہجوم کی طرف پھیر دیا۔ میں آئینے میں دکھائی دینے والا محمد صالح اور آئینے کے پیچھے بیٹھا صالح سسکنے لگے، پھر دونوں رونے لگے۔ صالح کے باپ نے اپنے نم آنکھوں کو پونچھا۔ شہر والوں کا دل بھی بھر آیا۔ اس کا رونا ایسا تھا کہ انہیں اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ یا اللہ یا اللہ، اے میرے رب، آئینے میں محمد صالح کہہ رہا تھا۔ آئینے کے پیچھے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا۔ آئینہ سفید ہونے لگا، جو آئینہ سیاہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، وہ آئینہ سفید ہونے لگا۔ وہاں سے اس کی صورت مٹنے لگی۔ اس کی سسکیاں سب سن سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ آئینہ کچھ سنانے کے لیے تیار نہیں تھا، کچھ بتانے کے لیے، کچھ دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ میرے صالح، تم نے بار وقت توبہ کی، آنکھیں پوچھتے ہوئے صالح کے باپ نے بیٹے سے کہا۔ اس نے نم آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور آنسو پوچھتے ہوئے یا اللہ کہتا ہوا ہجوم کو چیرتا ہوا بھاگ گیا۔ سارا شہر جیسے جان گیا کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ بندہ اپنے رب کی بندگی پانے چلا گیا۔ تم میں سب سے برا یہ ہے، فقیر نے آئینے کو تھیلے میں رکھتے ہوئے عالم کی طرف اشارہ کیا، جس نے حاکم شہر کا انجام دیکھ لینے پر بھی اپنے اعمال پر نظر ثانی نہیں کی اور توبہ نہیں کی۔ تم میں سے بدترین یہ ہے، اس نے حکیم کی طرف اشارہ کیا، جس نے دو کا انجام دیکھ لینے پر بھی یہی سوچا میں کہ میں بڑی توپ چیز ہوں، میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کر رہتا جا رہا ہوں، کتنی نیکیاں کر لی ہیں، اور اس نے پھر بھی اپنے آپ کو ریویو نہیں کیا۔ اور تم میں سب سے بہترین یہ نوجوان ہے، جس نے ان تینوں کے انجام پر اپنے اعمال پر نظر کی۔ اس نے اپنے ایک ایک عمل کو ٹٹولا، دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے اس کے لیے اس آئینے کو ہی اندھا اور گونگا کر دیا۔ یہ ہے تمہارا رب، تمہارے پہاڑ جتنے گناہ، سمندر جتنی خطائیں معاف کر دینے والا۔ پہچانو اپنے رب کو، جو اپنے گناہ پہچان لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا، وہ ایسے اسے اپنا لے گا جیسے پھول خوشبو کو اپناتا ہے۔ ایسے رب کو بھول کر تم کہاں گمراہ؟ تمہاری زندگی اس کی بندگی، اس کی محبت کے لیے کتنی تھوڑی ہے، پھر تم کہاں گناہوں کی زیادتی میں بھٹکتے ہو؟ انسانوں میں بہترین انسان وہی ہے جو اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ تم میں سب سے برا وہ ہے جو خود کو اچھا سمجھتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو خود کو سچا سمجھتا ہے، سب سے بڑا بدترین متکبر وہ ہے جو خود کو عاجز سمجھتا ہے، جو خود کو مومن سمجھتا ہے وہی تو اصل بدبخت ہے۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا ہے وہ شرک کے راستے پر ہے، جو گردن کو اکڑا کر رکھتا ہے وہی تو اصل فرعون ہے۔ جو انسان بننے سے چوک گیا وہ خدا بننے کی گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اپنے گناہوں کی توبہ میں مصروف ہے۔ جو سچا ہے وہ اپنے جھوٹ پکڑ رہا ہے۔ جو اللہ والا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ اپنا دل شیطان کے سپرد کر کے اس کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہے۔ تم میں سے جو حقیقی محب رب ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبق یاد رکھنے والا ہے۔